अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ टीवी। पार्लियामेंट को तो पहले ही नामुकम्मल कहा जा रहा है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बार बार अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ को मशवरा दे रहे हैं कि उनके जो मुस्ताफ़ी अरकान हैं वो वापस पार्लियामेंट में जाएं, क्योंकि अभी तक उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और यही मशवरा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनल्ला भी दे रहे हैं PTI को। पार्लियामेंट नामुकम्मल है, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी नामुकम्मल है। 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो आसामियां हैं सुप्रीम कोर्ट में वो खाली हैं। 17 में से सिर्फ 12 जजेस काम कर रहे हैं। 50,000 से ज़ायद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और सुप्रीम कोर्ट का बहरान भी अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें तेजी आ रही है। पार्लियामेंट पहले बहरान का शिकार थी। हुकूमत पहले ही जलगार को PTI की जलगार को रोकने के लिए तैयारियां कर रही है। मुआशी बहरान में पहले ही मुल्क घिरा हुआ था, मगर अब हम देख रहे हैं कि एक अदालती बहरान भी एक तूफान की मानद बहुत तेजी से आ रहा है। जी हाँ, ये बहरान है उन 5 खाली असामियों की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में पैदा हो चुकी हैं और तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को तैनात करने वाला जो अदालती कमीशन है 9 रुकनी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, उनको गुज़श्ता इजलास में 5-4 की जो है अक्सरियत हासिल नहीं थी और 5 जजेस जो थे वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नामजद करदा जो जजेस थे उनको उन पे इत्तफाक करने पे राजी नहीं थे और वो गुज़श्ता इजलास जो है बहुत बड़े एक तनाज़े के बाद मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद खतूत लिखे गए और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदर की कार्रवाई की ऑडियो टेप जारी करनी पड़ी। जी हाँ, हुकूमत की ऑडियो टेप्स तो लीक हो रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अदालती बहरान के हवाले से अपने इजलास की जुडिशल कमीशन के इजलास की ऑडियो टेप जारी करनी पड़ी और उसमें जो गुफ्तगू सामने आई उसमें भी बड़े बड़े इंकशाफात हुए। तो ये वजह है और अब जुडिशल कमीशन का जो इजलास है सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए वो नहीं बुलाया जा रहा और उस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने एक और ख़त लिखा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को और अब की बार इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजों में जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल नहीं। वो इससे पहले ही खत लिख चुके हैं जुडिशल कमीशन को बुलाए जाने का। अब की बार जो नए जज इन खतूत की तहरीक में शामिल हुए हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और ये वो जज हैं जो अभी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए रुकन बने हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन इसलिए बने हैं कि आखिरी जो रुकन थे जस्टिस सजाद अली शाह वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट रिटायर हो चुके हैं और जुडिशल कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही के बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस होते हैं। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन बनने के बाद अब उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मिलकर एक मुश्तरका खत लिखा है जो मंजर-ए-आम पे भी आया है और उस खत में बुनियादी तौर पे उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहा है कि वो फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को तैनात किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब तो जुडिशल कमीशन का इजलास बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इससे पहले उनको वो उनकी जो अकलियत थी, अक्सरियत नहीं, उनकी जो अकलियत थी वो 4 जजों पर मुश्तमिल थी। मगर अब जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन का रुकन बनने के बाद अब वो मजीद अकलियत में चले गए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ 9 रुकनी अदालती कमीशन में से सिर्फ 3 वोटें उनके पास हैं, बशमूल उनकी अपनी, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके बाद जो सीनियर जज हैं एक जस्टिस एजाजुल एहसन और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नामजद करदा कमीशन के जो हैं एक रिटायर्ड जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी। तो ये 3 वोटें हैं अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास और इनके मुकाबले में 6 जो वोटें हैं अब वो आ गई हैं दूसरी साइड पे।
जिस में सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल हैं, जस्टिस तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, फिर हुकूमत के अटॉर्नी जनरल हैं अशतर औसाफ अली, हुकूमत के लॉ मिनिस्टर हैं आजम नज़ीर तारड़, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के जो एक नामजद रुकन होते हैं जुडिशल कमीशन में, वो भी जो है उन 6 जुडिशल कमीशन के अरकान में अब शामिल हो चुके हैं, जो चीफ जस्टिस के नामजदगियों को मानने से कतई इनकार कर भी चुके हैं, मुस्तरद भी कर चुके हैं। तो अब तो बहुत मुश्किल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाएं। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के जो सूबाई बार काउंसिलें हैं, उनके वाइस चेयरमैनों का जो कि हाई कोर्टों में तैनाती के लिए जो जुडिशल कमीशन होता है, उसके अंदर जो ये 9 अरकान जो पहले से मुस्तकिल अरकान हैं, फिर मुतलका जो हाई कोर्ट के जो बार काउंसिल होती है, सूबाई बार काउंसिल, उसके वाइस चेयरमैन होते हैं, और उस सूबे का जो लॉ मिनिस्टर होता है वो भी उसका रुकन होता है। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जो मेंबरान हैं, उनमें जो हाई कोर्ट के कमीशन के मेंबरान हैं उनमें चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करते हैं, मगर प्रोविंशियल चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो, और सीनियर तरीन जज हाई कोर्ट का, और प्रोविंशियल बार का जो एक नुमाइंदा, और फिर प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर। तो ये 4 जजेस हजरात जो हैं, ये उन 9 अरकान के साथ शामिल होके हाई कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए कमीशन तश्कील देते हैं। तो हाई कोर्ट के जो बार काउंसिलों के जो सूबाई बार काउंसिलों के वाइस चेयरमैन हैं 4 सूबों के, उनका एक इजलास हुआ पाकिस्तान बार काउंसिल के नामजद जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन की सरबराही में, और उन्होंने भी आज एक प्रेस रिलीज जारी की है, बल्कि एक करारदाद पास की है उन्होंने, और ये वो करारदाद है जो बलूचिस्तान में पास की गई है, और इसमें पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिलों के नुमाइंदे और बार एसोसिएशनों के नुमाइंदे भी शामिल थे, और इन्होंने भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में 5 जो खाली असामियां हैं उनको पुर किया जाए, और सीनियरिटी के असूल को फॉलो करते हुए इन्होंने ये तजवीज़ भी दी है कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनका नाम कंसिडर किया जाए। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो मुश्तरका खत लिखा है, उसकी हाइलाइट्स में आपको बता दूं। उसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 175(8) के तहत जुडिशल कमीशन का इजलास फौरी तौर पे होना चाहिए जो ही सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की आसामी खाली होती है, और जो जुडिशल कमीशन है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं, और उनके नीचे 4 जज होते हैं, मगर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वाले जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, बहुत सारे सवाबदीदी अख्तियारात के ये बेंच बनाना है, ये सू मोटो लेना है, वो जुडिशल कमीशन को आइन में नहीं दिए गए। तो इसलिए आसामी खाली होने के फौरन बाद ऑटोमेटिकली जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और इसमें कहा गया है खत में कि जो जुडिशल कमीशन है वो एक खुद मुख्तार आइनी बॉडी है, और उसके अपना एक अलहदा से सेक्रेटेरिएट होता है, उसके आज़ादाना जो है फंक्शंस होते हैं, और उसकी सरबराही जो है किसी प्रोफेशनल सेक्रेटरी को करनी चाहिए, ताकि जो जुडिशल कमीशन है वो तसलसल के साथ पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में जो खाली असामियाँ हैं उनके लिए तैयारी करता रहे। तो एक फुल टाइम प्रोफेशनल सेक्रेटरी जो है वो जुडिशल कमीशन का होना चाहिए। ये भी जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने खत में कहा है, और ये कहा है कि ये इंतहाई ज़रूरी है आइनी जिम्मेदारियों को पूरा रखने के लिए, और जो आइनी अदालतें हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको पूरी तौर पर फ़ाल रखने के लिए, और ताकि पूरे मुल्क में इंसाफ का तेज तरीन निज़ाम अदल कायम हो सके, और जो इंसाफ तक रसाई का लोगों का बुनियादी हक है उसको यकीनी बनाया जा सके। फिर इस खत में ये भी कहा गया है कि ये जो आला अदालतों में असामियों को पुर करने की आइनी जिम्मेदारी है, ये बुनियादी तौर पे जुडिशल कमीशन के हर रुकन के ऊपर आती है। वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस इसका ठेकेदार नहीं है, 9 रुकनी जो कमीशन है
یا پھر صوبوں کے بعد میں اراکین ملا کے 13 رکنی، ان سب کی انفرادی طور پہ ذمہ داری ہے کہ تمام آئینی عدالتوں کے اندر کوئی خالی اسامی نہ رہے۔ تو ہر شخص کی، ہر رکن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ کسی قسم کی جو تاخیر ہے اس جوڈیشل کمیشن کے فنکشن میں، ما سوائے جب کوئی انتہائی ناگزیر وجوہات ہو جائیں جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 اسامیاں خالی ہیں جو اس سال فروری 2022 سے اب تک 9 مہینے ہو چکے ہیں، پر نہیں کی جا سکی۔ ہم بطور رکن جوڈیشل کمیشن ہم نے بار بار آپ کو، چیف جسٹس کو یہ درخواست کی ہے کہ ان اسامیوں کو فل کرنے کے لیے اجلاس بلایا جائے، اور ہماری جو آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے وہ ملاقاتیں بھی بے نتیجہ رہی ہیں۔ تو یہ بھی اب انکشاف ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اب طوفان اٹھ رہا ہے، جو بحران ہے، اس میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز چیف جسٹس کو بار بار مل رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے، مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اجلاس نہیں بلا رہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو اب چیف جسٹس کو خط لکھنا پڑ رہا ہے، اور وہ خط جو ہے اب منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ ججز کہہ رہے ہیں اجلاس بلائیں اور چیف جسٹس نہیں بلا رہے۔ تو اس خط میں کہا گیا ہے کہ ہماری جو آپ سے چیف جسٹس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بے نتیجہ رہی ہیں، اور ہم میں سے ایک جو سینئر کولیگ ہیں جو کہ جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ پہلے ہی آپ کو 28 ستمبر کو اس حوالے سے ایک خط لکھ چکے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے اور یہ اہم بات ہے کہ یہ جو خالی اسامیوں کو پر کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے غیر ناپسندیدہ قسم کی افواہیں جنم لے رہی ہیں، جن کے مطابق عدالتی تعیناتیوں میں جو ہے ایک کم تر اور پیٹی قسم کی سیاست ہو رہی ہے، پالیٹکس ہو رہی ہے، اور اس کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے، اور کچھ لو اور دو کی ان تعیناتیوں کے حوالے سے کچھ لینے اور دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو ادارہ ہے اس سے اس کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور اس سے اس ادارے کی جو غیر جانبداری ہے اور جو شفافیت ہے آئینی عدالتوں میں تعیناتیوں کے عمل کے حوالے سے، وہ شفافیت پہ بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر 2 معزز ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود اس مشترکہ خط میں کہتے ہیں، ہم نے آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا، اور ہمیں یقین ہے کہ معزز چیف جسٹس جو ہیں وہ قانونی صورتحال سے مکمل طور پہ آگاہ ہیں، اس قانونی صورتحال سے جس کی وضاحت سپریم کورٹ نے 1996 میں الجہاد ٹرسٹ کے ایک فیصلے میں کی تھی، جس فیصلے کے مطابق جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی جو خالی اسامیاں ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے ان کو پر کیا جانا چاہیے، مگر 30 دن سے کے اندر اندر یہ جو اسامیاں ہیں ان کو پر ہونا لازمی ہے۔ 30 دن ختم ہونے سے پہلے یہ اسامیاں فل ہونی چاہیے اس تاریخ سے جس تاریخ پہ یہ اسامیاں بنتی ہیں، اور یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو آئینی عہدے ہیں وہ خالی نہ رہیں اور بغیر کسی تاخیر کے ان آئینی عہدوں پہ تعیناتیاں کی جائیں۔ پھر اس خط میں آخر میں لکھتے ہیں 2 معزز ججز صاحبان کہ یہ جو غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے، 9 مہینے کی تاریخ ہے اس کیس میں تاخیر ہو چکی ہے، اس کیس میں اس کو فوری طور پہ اس کا ازالہ کیا جائے، اور ان خالی اسامیوں کو پل کرنے کے لیے جلد فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ تجویز دی تھی، اور ہم نے اپنی ملاقاتوں میں بھی آپ سے بار بار کہا ہے کہ جب تک قواعد نہیں طے ہوتے یا رولز طے نہیں ہوتے، اگر آپ کہہ رہے ہیں رولز طے نہیں ہوتے، تو پھر جو 4 ہائی کورٹوں کے جو 5 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹسز صاحبان ہیں، ان چیف جسٹسز صاحبان کو ان خالی اسامیوں کے لیے کنسیڈر کیا جائے، اور یا پھر دوسری صورت میں جو ہر ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں، ان ہر ہائی کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز یعنی چیف جسٹس اور اس کے بعد ان ہر ہائی کورٹ کے 2 ججز کو جوڈیشل کمیشن
آف پاکستان میں ان دونوں کے نام یعنی کہ 8 نام رکھے جائیں اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنی ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کرے کہ ان 8 ججوں میں سے کون سے 5 ججوں کو سپریم کورٹ میں لانا ہے۔ تو یہ تجویز جو ہے ملاقاتوں میں بھی دی گئی بقول ان 2 معزز ججز کے، اور اب اس خط میں بھی دہرائی جا رہی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے موجودہ حالات میں پیش رفت کرنے کا اور فوری طور پہ تعیناتیاں کرنے کا، جب تک جو ہے انتخابی عمل کے حوالے سے کوئی زیادہ سفسٹیکیٹڈ یا زیادہ مصدقہ طریقہ جو ہے اس کی تشکیل یا اس کی ترتیب نہیں ہوتی یا اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یا جب تک آئین کے تحت کوئی قواعد جو ہیں وہ مرتب نہیں کیے جاتے یا رولز نہیں بنائے جاتے۔ اور پھر آخر میں ان 2 معزز ججوں نے کہا ہے کہ ہم انتہائی خلوص کے ساتھ اور انتہائی ہمبلی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے تاکہ ہم اپنی بطور رکن جوڈیشل کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور آئین کے تحت اٹھائے گئے اپنے حلف سے وفا کر سکیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، اراکین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اسلام آباد، اور یہ خط جو ہے جوڈیشل کمیشن آف اراکین کے تمام اراکین کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اب اوپن خط ہے اور یہ اب عدالتی بحران ہے۔ کہاں آڈیو ٹیپس اور آڈیو لیکس جو ہیں وہ حکومتی ایوانوں کی باہر آتی رہی اور پارلیمنٹ نامکمل ہے، اور کہاں سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہیں اس کی آڈیو ٹیپ باقاعدہ جاری کی گئی، اور اب جو ججز جس طرح ملاقاتیں کر رہے ہیں جیسے اس خط میں کہا چیف جسٹس پہ زور دے رہے ہیں کہ اجلاس بلایا جائے جوڈیشل کمیشن کا، اور چیف جسٹس وہ اجلاس نہیں بلا رہے۔ اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان بار کونسل جتنی بھی صوبائی بار کونسلز ہیں اور جو نیشنل پاکستان بار کونسل ہے اس کے نمائندوں کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور ان نمائندوں کا اجلاس ہوا ہے جو وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ جو بار کونسلیں ہیں ان کے نائب چیئرمین جو ہیں، وائس چیئرمین، وہ جو ہائی کورٹوں میں تعیناتی کے لیے اور سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن میں اپنا ووٹ رکھتے ہیں، ان کا اجلاس ہوا ہے بلوچستان میں، اور ان سب نے جو ایک مشترکہ قرارداد منظور کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور 17 میں سے 5 جو سپریم کورٹ کے ججوں کی اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں، اور یہ 1/3 اس کی اسٹرینتھ رہ جاتی ہے۔ اور پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی جولائی 2022 میں چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ ان اسامیوں کو فل نہیں کرنا، اور کہا تھا not only to nominate person to fill vacancies، مطلب جولائی 2022 میں کہا تھا کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ نامینیٹ کریں گے، مگر جو انٹیسپیٹڈ ویکنسیز ہے یعنی کہ ابھی سجاد علی شاہ صاحب ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو ان کی جگہ بھی جو ہے تعیناتی کے لیے چیف جسٹس صاحب اتنے پرجوش تھے کہ جسٹس سجاد علی شاہ بھی کمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ویکنسی کی تعیناتی کے لیے ان سے بھی مشورہ لیا جا رہا تھا۔ مگر اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر اچانک ہی اب جو ہے جسٹس سجاد علی شاہ ریٹائر ہو گئے تو اب کوئی اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا، اور اس لیے اس قرارداد میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بنائی جائیں۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ 28 جولائی 2022 میں جو اکثریت تھی یعنی 5-4 کی، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ سینیارٹی پرنسپل کے مطابق سپریم کورٹ میں تعیناتی کی جائے، اور باوجود اس اکثریت کے فیصلے کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ اجلاس 28 جولائی والا اس کو ملتوی قرار دیا تھا اور ووٹنگ نہیں کرائی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ رولز کا بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ قواعد بھی مرتب کیے جائیں گے، اور ابھی تک کسی قسم کے قواعد کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں دکھائی جائے۔ اور اب اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اب 1 سال ہو گیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے کیونکہ سینیارٹی کا اصول جو ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ جو ہیں ان کی آئینی حیثیت پہ بھی سوال اٹھ گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جس کی سربراہی سابق چیف جسٹس گلزار احمد اس وقت کر رہے تھے،
انہوں نے بطور ایڈ ہاک جج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ بلایا تھا، جس پہ انہوں نے انکار کیا تھا، اور نہ وہ اب سپریم کورٹ میں آئے ایڈ ہاک جج کے طور پہ آئے ہیں، اور نہ اب وہ بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ان کی جو آئینی حیثیت ہے وہ اب مناسب رہی ہے۔ اور آخر میں اس قرارداد میں یہ بھی کہا ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے کی میں تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں اس میں ترمیم نہیں کی، اور نہ ہی کوئی سو موٹو پروسیڈنگ کے حوالے سے، اور نہ ہی جو بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو قواعد ہیں ان میں کوئی ترمیم کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بار کونسل جو ہیں تمام پاکستان کی اس اجلاس میں قرارداد میں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو چیف جسٹس کی ایک غیر مشروط جو صوابدیدی اختیارات ہیں بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، سو موٹو پروسیڈنگ کے حوالے سے، ان اختیارات کی وجہ سے یک طرفہ اور آربیٹرینس اور جانبداری کے الزامات لگ رہے ہیں بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے اور سو موٹو کارروائیوں کے حوالے سے، جس سے سپریم کورٹ کے جو عزت اور وقار ہیں اس پہ حرف آ رہا ہے۔ اور پھر ریویو پروسیڈنگ کے اندر نظر ثانی جو آخری مرحلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف، اس میں اسی وکیل کے پیش ہونے کی جو شرط ہے وہ بھی جو لوگ ہیں عوام میں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جو رول بن چکا ہے کہ جو وکیل سپریم کورٹ میں فیصلے سے پہلے پیش ہو رہا ہوگا وہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو آخری نظر ثانی ہوتی ہے اس میں وہی وکیل پیش ہوگا، اس سے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور ابھی تک اس رول میں ابھی کوئی جو ہے ترمیم نہیں کی گئی۔ آخر میں ان تمام وکلاء کے نمائندوں نے، بار کونسل کے نمائندوں نے بڑی ایک دلچسپ ایک قرارداد منظور کی، اور اس میں کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون پاس کرے اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے قانون سازی کرے، اور پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کے ذریعے تمام معاملات کو ایڈریس کرے، تمام معلومات کو۔ اور پھر کہا گیا کہ چاروں صوبوں کے جو بار کونسلوں کے نمائندے تھے ان کے یہ جو ہے 8 ستمبر کے اس اجلاس میں یہ سارے فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں ان کی کاپی جو ہے وہ جو تمام جو جوڈیشل کمیشن کے اراکین ہیں ان کو بھی بھیجی گئی ہے۔ تو یہ بار کونسلوں کے نمائندے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے بنیادی طور پہ۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، مگر یہ اجلاس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کے لیے نہیں بلایا گیا۔ یہ اجلاس جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 13 معزز ججز ہیں ان کی کنفرمیشن، یعنی یہ ایڈیشنل ججز تھے اور ان کو اب مستقل کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ آئین کے اندر ایڈیشنل یا ایڈ ہاک ججز کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر ایک آرٹیکل 175 میں ہائی کورٹ میں تعیناتی کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا۔ اب جوڈیشل کمیشن نے ایک غلط قسم کی رسم ڈالی اور ہائی کورٹوں کے اندر ایڈیشنل ججز کے نام پہ کچے پکے ججز تعینات کرنے شروع کر دیے، جن کی 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جن کی کارکردگی دیکھ کے پھر عدالتوں میں اچھا وہ کارکردگی سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ایڈیشنل کچے ججز ہیں ہائی کورٹ کے، یہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ عملی طور پہ کھیلیں گے، یعنی ایک قسم کی لیبارٹری بنا دی آپ نے۔ اور یہ 13 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے ہائی کورٹ کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے، اور عوام کے اوپر تجربے ہو رہے ہیں، ان کی زندگی موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، جائیدادوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تک پکے نہیں ہوئے۔ اور تکنیکی اعتبار سے اب جو 11 تاریخ کو اجلاس جوڈیشل کمیشن کا آ رہا ہے اس اجلاس کے اندر اب ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو 13 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اس میں جسٹس سہیل ناصر ہیں، جن کو گزشتہ اجلاس کے حوالے سے خبر تھی کہ ان کی سفارش نہیں کی گئی، ان کو مستقل نہیں کیا جائے گا، اور یہ ستمبر 2024 تک جو ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اگر یہ مستقل ہو جاتے ہیں۔ مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو 11 فروری کے اجلاس میں شاید ان کو مستقل نہ کیا جائے اور ان کو عہدے سے ہٹنا پڑے گا۔ پھر جسٹس شکیل احمد ہیں، جسٹس صفدر سلیم شاہد ہیں، جسٹس احمد ندیم ارشد ہیں، جسٹس طارق ندیم ہیں، جسٹس محمد امجد رفیق ہیں، جسٹس
عابد حسین چٹھا ہیں، جسٹس انور حسین ہیں، جسٹس علی ضیاء باجوہ ہیں، جسٹس سلطان تنویر احمد ہیں، جسٹس محسن رضا قریشی ہیں، جسٹس شان گل ہیں، جسٹس راحیل کامران ہیں۔ تو یہ 13 معزز ججز 1.5 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں کچے ججوں کے طور پہ عوام کے پکے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان ججوں کے مستقبل کا فیصلہ اب 11 تاریخ کو، یہ جو آنے والی 11 اکتوبر ہے، اس میں جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں کیا جائے گا۔ اور یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے، جوڈیشل کمیشن کے 9 اراکین جس میں اٹارنی جنرل، لا منسٹر ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس میں بیٹھیں گے، اور ایک چیف جسٹس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ اس کے رکن بھی ہو جائیں گے، اور پھر پنجاب بار کونسل کا جو نمائندہ ہے وائس چیئرمین، جو ابھی تک تعینات نہیں ہوا، گزشتہ نمائندے کی وہ مدت 2 سال ختم ہوگی اور نیا تعینات نہیں ہوا، تو پروونشل بار کونسل یعنی پنجاب بار کونسل کا بظاہر کوئی نمائندہ 11 تاریخ کو اٹینڈ نہیں کرے گا اگر 11 تک کوئی تعینات نہ کر دیا گیا، اور پھر ایک پنجاب کے جو لا منسٹر ہیں وہ اس کے رکن ہوں گے۔ بہرحال اس میں کوئی اختلاف کی اتنی بات نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ان ججوں کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور جو ہیں یا پھر جسٹس طارق مسعود جو ہیں وہ یہ سوال اٹھائیں کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، قواعد بننے ہیں اور ان قواعد کیوں نہیں بنے، تو ان ایشوز کو ضرور شاید وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے حوالے سے میرے خیال میں تمام 13 اراکین میں اکثریت جو ہے وہ ان ججوں کی جو کنفرمیشن کی طرف جائے گی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ ویکینسیاں ہائی کورٹوں میں بھی بہت ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں 1.5 سال سے ان 13 ججوں کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ ٹوٹل ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں 60 ان کی آئینی طور پہ تعداد ہے، جس میں سے میرے خیال میں صرف 52 یا 53 جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، 42 یا 43 تعینات ہیں، اور 17 ویکینسیاں لاہور ہائی کورٹ کی ابھی بھی خالی ہیں، اور یہ ان 13 ججز کے علاوہ ہیں، تو ان ویکینسیوں کی بھی کسی کو بظاہر کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ شاید پنجاب کے وکلاء کو کنٹرول رکھنے کے لیے، ان کو ایک قسم کا وہ دکھانے کے لیے کہ بھائی بہت سے معاملات ہوتے ہیں وہ ویکینسیز خالی ہیں اور لوگ رول رہے ہیں عدالتوں میں۔ سپریم کورٹ میں 5 خالی ہیں، ہائی کورٹ میں پنجاب کی سب سے بڑی عدالت لاہور ہائی کورٹ میں 17 خالی ہیں۔ اسی طرح جو سندھ میں ویکینسی ہیں، پچھلے 1 سال سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی 9 ججوں کی ویکینسیاں خالی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 20 اسامیاں اور 20 کی 20 فل ہیں، اور بلوچستان میں 15 میں سے 14 ویکینسیوں پہ ججز کام کر رہے ہیں اور صرف 1 خالی ہے۔ اور اس طرح بنیادی طور پہ ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ویکینسیز بڑی تعداد میں موجود ہے، تو ایک بحران کی سی صورتحال ہے۔ پارلیمنٹ نامکمل ہے، سپریم کورٹ نامکمل ہے، حکومت جو ہے اس کی آڈیو ٹیپ جاری ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں جو کمیشن کے اجلاس کی آڈیو ٹیپس باقاعدہ جاری ہو رہی ہیں، اور ججز خط لکھ رہے ہیں سر عام اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں اجلاس بلاؤ، وہ بلا نہیں رہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اب اگلے سال سپٹمبر اکتوبر تک وہ چیف جسٹس رہیں گے، تو اگر ان کے پاس اب اکثریت بالکل ہی نہیں رہی، کیونکہ پہلے تو پھر 5 اور 4 کا فرق تھا، اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ججز ہیں وہ ان کو ملا کے 6 ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب معزز چیف جسٹس جو ہیں ان کے پاس 3 ووٹ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستمبر 2023 تک جو ہے اب جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کے لیے اجلاس ہی نہیں بلایا جائے گا، ایسا ممکن نہیں۔ لگ یہ رہا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے جو کچھ اب اشارے دیے جا رہے ہیں، جیسے 62(1)(f) کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ایک مثبت ریمارک ہے، آبزرویشن تھی۔ اس سے حکومت یقیناً خوش ہوگی، نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ہے، انہوں نے واپس آنا ہے، تو شاید ان ریمارکس کی وجہ سے جو جوڈیشل کمیشن کے اندر 2 ووٹ ہیں حکومت کے، اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کے، اور پھر ویسے بار کونسل کی بھی یہ دیرینہ یہ ایک مطالبہ تھا کہ یہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے لارجر بینچ بنا کے، فل کورٹ بنا کے اس کا فیصلہ کیا جائے، تو اس سے لگتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں بظاہر حکومتی جو ووٹ ہیں جوڈیشل کمیشن میں، ان کے اس ریمارک سے وہ بھی اگر راضی ہو جاتے ہیں تو کچھ ججز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مرضی کے آ جائیں گے،
اور کچھ جو ہیں وہ حکومت کی مرضی کے آ جائیں گے اور تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو شاید اب یہ راستہ ہے جو بظاہر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نکال رہے ہیں بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، مگر یہ بحران زیادہ عرصے چلنا چاہیے نہیں، کیونکہ اگر یہ بحران زیادہ طوالت پکڑتا ہے تو اس میں نقصان عام عوام کا ہے۔ اور ہم پہلے تو پارلیمنٹ میں کی اور حکومت کی سیاست کے بارے میں سنتے تھے، مگر اب جس رفتار سے یہ خطوط منظر عام پہ آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے معزز ججوں کی طرف سے لکھے جا رہے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ ایک دن ہم یہ بھی خبر سننے کو ملے کہ جوڈیشل کمیشن کے 6 اراکین نے اکثریت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور وہ الگ سے اپنا اجلاس بلا کے اور اپنے فیصلے کریں، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ یقینی طور پہ اس کے سربراہ ہیں، مگر اگر وہ اجلاس ہی نہیں بلا رہے ہیں تو پھر آئینی ذمہ داری جو ہے جوڈیشل کمیشن کی وہ کسی فرد واحد کے اختیارات سے کم نہیں ہو سکتی، وہ فرد واحد کے اوپر حاوی ہی ہوگی۔ تو اس وقت اس صورتحال تک جانے سے پہلے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بہت جلد کچھ فیصلے کرنے ہیں، وگرنہ جو تاثر مل رہا ہے سپریم کورٹ کے بارے میں کہ ایک شدید قسم کی تقسیم ہے، یہ تاثر ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمن طیارے لندن پہ بمباری کر رہے تھے تو برطانوی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو پھر برطانیہ کی آزادی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر سر ونسٹن چرچل کی عدالتوں میں شاید اس طرح کی تقسیم نہیں تھی کہ ججز حضرات کھلے عام ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوں۔ متی اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔